बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम तालीम स्पेशल के साथ मैं हूँ हारून अब्बासी। ख़वातीन व हज़रात, ये बड़ी खुश आइंद बात है कि हमारे मुल्क में अगरचे ख़वानगी की शरह बहुत कम है, यानी लिटरेसी रेट बहुत कम है, लेकिन उसके बावजूद हमारे यहाँ ऐसे माहिरीन मौजूद हैं जो मुख्तलिफ़ शोबों में अहम खिदमात अंजाम दे रहे हैं। इस सिलसिले में आज हमने ज़हमत दी है जनाब मोहम्मद उसामा उस्मानी साहब को। आप माहिर नफ्सियात हैं, ट्रेनिंग भी करते हैं। बहुत शुक्रिया उसामा साहब, आप तशरीफ़ लाए। उस्मानी साहब, बुनियादी तौर पे इस प्रोग्राम का मकसद नौजवानों में अवेयरनेस पैदा करना है, और हम जब तालीम की बात करते हैं तो हम जो शख्सियत को बुलाते हैं उनसे हम चाहते हैं कि वो अपने तालीमी सफ़र के बारे में पहले बताएं कि क्या माहौल था, कैसे असातिज़ा थे, किस चीज़ पे ज़्यादा ज़ोर दिया जाता था। बहुत फ़र्क था, क्योंकि उस ज़माने में जो आजकल जो सबसे बड़ी किल्लत जिसका हम कहते हैं कि जो सबसे बड़ा रिसोर्स समझा जाता है वो टाइम है, वक्त है, वो उस वक्त काफ़ी था, वाफिर था। इसलिए जो है फैमिली बॉन्ड भी स्ट्रांग था और असातिज़ा के पास भी वक्त था। यानी ये नई इजादात तभी नहीं आई थी, थी कंप्यूटर और ये वगैरह। हाँ, ये उस वक्त तक नहीं आई थी, क्योंकि आगे आएंगे तो थोड़ा सा इस पर भी गुफ्तगू करेंगे कि हमने इनका इस्तेमाल कैसे किया है। तो तरबियत का बहुत फ़र्क था, ब्रॉटअप का बहुत फ़र्क था, और हमारा किरदार बुनियादी तौर पे दो ही चीज़ें डिफ़ाइन करती हैं ना, कि जो जेनेटिक कोड है हमारा और एनवायरनमेंट। तो जेनेटिक कोड तो हमारा सदियों से चल रहा है, लेकिन हमारी एनवायरनमेंट चेंज हो गई है, तो इसलिए हमारी काफ़ी चीज़ों में जो है वो आपको ख़राबी जो है वो नज़र आएगी। तो इसलिए असातिज़ा शायद अभी भी मेहनत करते होंगे, लेकिन लिसनिंग जो हमारी कैपेबिलिटी है, सुनने की ताकत है, वो शायद कम हो गई है। जी जी। उस ज़माने में डॉक्टर साहब आपने देखा होगा कि असातिज़ा जो थे वो बग़ैर किसी फाइनेंशियल इंटरेस्ट के या कुछ के, ट्यूशन का भी कोई इतना कॉन्सेप्ट नहीं था, और ये एकेडमीज़ वगैरह भी नहीं थी। उस्ताद जो थे वो वक्त के यानी पीरियड ख़त्म होने के बाद या स्कूल ख़त्म होने के बाद भी वक्त देते थे। ये उस पर बताइए ज़रा आप। देखिए, उस वक्त GPS, मार्क्स, इस तरह का निज़ाम आप उस दौर से गुजरे हैं, हम भी गुजरे हैं, कि वो एक रेस नहीं थी कि 97% या 98% से नीचे बच्चे को आया है तो उसको बिल्कुल ही आपने आइसोलेट कर देना, इतना वो कर देना। उस ज़माने में असातिज़ा का अपना एक किरदार था, भरपूर किरदार था, और बच्चों का किरदार डेवलप करने में किरदार था। तो बाज़ औक़ात हमें याद है कि हमारी जो तालीमी जो सफ़र रहा है उसमें हमें बहुत ऐसे असातिज़ा मिले हैं जिनका मैं आज भी शुक्रगुज़ार हूँ, जिन्होंने स्कूल टाइम के बाद भी हमें वक्त दिया। जी। क्लासरूम ख़त्म होने के बाद, पीरियड ख़त्म होने के बाद भी जब हमें कोई मसला आया किसी भी चीज़ को समझने में, चाहे वो साइंसी सब्जेक्ट थे या आपके सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट थे, तो उन्होंने हमें भरपूर रहनुमाई फरमाई। तो वो टीचर्स अभी तक हमारे जहन में हैं, चाहे वो गुलाम हैदर साहब हैं या ए रशीद हिंजरा साहब हैं। अच्छा। ये टीचर्स हमारे स्कूल के ज़माने के, मैं मोडेलियन हूँ, सेंट्रल मॉडल में पढ़ा हूँ, 1st से लेकर 10th तक। तो वो असातिज़ा शायद रोल मॉडल होते थे वो, जी, जिनको आप आइडियलाइज कर सकते, ये हैं शख्सियत। ठीक है। इसके अलावा डॉक्टर साहब बताइए, घर का माहौल बहुत तब्दील हो गया उस ज़माने में, क्या? बहुत फ़र्क था। वालिदैन के पास वक्त था जी, बहुत वक्त था, और वक्त इसलिए था कि वही बात के डिस्ट्रैक्टर्स जो हमारी तवज्जो मरकूज़ नहीं रहती, वो हटाने वाली जो चीज़ें हैं तवज्जो को, वो इस तरह के आलात गैजेट्स नहीं थी। तो जो फैमिली की एक गैदरिंग होती थी वो आपको शायद अब नज़र ना आए जिस तरह पहले हुआ करती थी। जी बिल्कुल। तो वो माहौल ही कुछ और था, एब्जॉर्प्शन का माहौल था, एक रवादारी का माहौल था, और किसी भी इमरजेंसी की सूरत में आप ये याद आपको भी होगा और हमें भी याद है कि रिश्तेदारों से, अजीज़ों से पहले मोहल्ले वाले, हमसाए, नेक्स्ट डोर नेबर्स जो हैं वो आपके पहुंच जाते थे, और फिर मोहल्ले में कोई भी बुजुर्ग है उनसे तमाम बच्चे डरते थे, हम भी डरते थे कि कोई ऐसा काम ना करें कि हमारे पेरेंट्स तक ऐसी बात पहुंचे कि उनको शर्मिंदगी हो। बड़ी बात है। तो अब वो चीज़ जो है, आप किसी भी बच्चे को अगर आप अंदाज में, किसी भी अंदाज में समझाने की कोशिश करते हैं कि ये अच्छा काम नहीं है, तो वो बाज़ दफ़ा जो है हमारे लिए प्रॉब्लम बन जाती है। तो ये फ़र्क बस अब आ गया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج سے 20-25-30 سال پہلے غیر نصابی سرگرمیاں جو تھیں، خاص Outdoor طور پہ activities. کھیلیں تھیں، موبائل سے تھے، اس میں بچے بڑا بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے، کمپٹیشن کا دور تھا، اس کے بارے میں آپ بتائیے کہ وہ فزیکل ٹریننگ جو ہے وہ کتنی ضروری ہے؟ آپ کیونکہ ماہر نفسیات ہیں، آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں۔ دیکھیے، بچوں کا آج کل جو سب سے بڑا پرابلم یہی ہے کہ بچوں کو گھر سے کھینچ کے باہر نکالنا پڑتا ہے۔ تو ہماری جو چار دیواری ہے پوری دنیا کی، وہ اب ہم نے وہ ایک چار دیواری کو بنا لیا، اور اس میں ہم نے وہ کمپیوٹر سے اپنی پوری دنیا سجا لی ہے، جو کہ اکراس دا اسکرین ہمیں پوری دنیا نظر آتی ہے، اس لیے ہماری آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز نہیں ہیں جی بچوں بالکل۔ کی۔ پرانے زمانے میں بچوں کو کھینچ کے اندر لے جانا پڑتا تھا، گیمز میں مشغول ہوتے تھے، اور بہت صحت مند ایکٹیویٹیز تھیں۔ صبح مارننگ واک سے لے کے، چونکہ ہم اپنے پیرنٹس کو دیکھتے تھے کہ فجر کی نماز کے بعد وہ واک کرنے جاتے ہیں، تو ایک رول ماڈل ہوتے تھے، اور انہوں نے ہمارے ساتھ بیٹھ کے ہی ناشتہ کرنا ہوتا تھا۔ اب شاید پیرنٹس کو ٹائم نہیں ملتا اور بچوں کو بھی وقت نہیں ملتا، تو اس لیے بچوں کو ناشتہ کروانا بھی اب سہانے روح ہے، وقت کی کمی کی وجہ سے۔ پرانی جو تربیت تھی وہ کچھ اور تھی، اب شاید تقاضے بدل گئے، اب بہت مختلف، پیرنٹس وہی ہیں، انوائرمنٹ ہمارا چینج ہو گیا ہے، تو آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز ہماری تقریباً نہ ہونے کی برابر ہو گئی ہیں۔ اس میں کچھ جو ہے فیکٹرز، یہ ہماری بلو اسکرینز کا بھی ہے، سوشل میڈیا کا بھی ہے، لیکن اگر ہم دیکھیں تو جتنی نئی آبادیاں بن رہی ہیں اس میں ہم نے پلینگ گراؤنڈز بہت کم کر دی ہیں، شاید ہمارے پاس جگہ بھی نہیں بچی، تو اس لیے انہیلدی جو ہے وہ ہماری ایک سیڈنٹری لائف سٹائل آ گیا ہے، اور اس سے بہت سے مسائل آ رہے ہیں بچیوں میں اور بچوں میں دونوں میں۔ ایک تو اوور ویٹ ہونے کے جنک فوڈ کی وجہ سے، کیونکہ ایمپٹی کیلوریز ہم جتنی بڑھا رہے ہیں اس حساب سے ہماری کنزمپشن نہیں ہے، ایگزرشن نہیں ہے، تو کیلوریز کی برننگ نہیں ہے جنک فوڈ کی وجہ سے۔ اور نمبر 2 جو ہے، کچھ اور مسائل بھی جو ہے پیدا ہو رہے ہیں نفسیاتی، جی بہت بالکل ہو رہی ہے، اور اگر ان چیزوں پہ ہم بحیثیت والدین ہم نظر نہیں رکھیں گے، بچوں کو ان کمپیوٹر کی ایڈکشن سے نہیں نکالیں گے۔ ایڈکشن ہے بنیادی طور پہ یہ، جیسے کوئی سبسٹنس کی ایڈکشن ہوتی ہے، سبسٹنس یوز، اوور یوز یا ابیوز کرتے ہیں لوگ، ویسے ہی اسکرین ٹائم کی بھی ایک ایڈکشن ہے بچوں کو۔ جی ڈاکٹر صاحب، جس سے کہ آپ فرما رہے تھے کہ بچے بڑی ہیلدی ایکٹیویٹیز میں حصہ لیتے تھے، اب جب سے یہ تعلیم پرائیویٹ سیکٹر میں آئی ہے، چھوٹی چھوٹی کوٹھیوں میں، گھروں میں جو ہے نا اسکول کھل گئے، کالج کھل گئے، تو گراؤنڈز نہیں رہے، گراؤنڈس نہیں تھے وہ ایکٹیویٹیز نہیں رہی۔ سر، اب معذرت کے ساتھ کہ تعلیم بھی ایک انڈسٹری بن گئی، اور آپ کو کئی بچے ایسے نظر آئیں گے جن کے جب رزلٹ آتا ہے تو ان کی تصاویر، ان کے بینرز کئی اکیڈمیز کے جی ہاں لگی ہوتی ہیں، 100% مارکس آ جاتے ہیں، وہ پتہ نہیں کیسے آتے ہیں۔ اور ایک ہی بچے کی تصویر آپ کو 6 اکیڈمیز کے باہر نظر آئے گی، یہ مافیا بن چکا ہے، خوفناک قسم کا۔ اور اس میں باقاعدہ جو ہے وہ یہ بھی آپ کو سکھایا جاتا ہے کہ پیپر اٹیمپٹ آپ نے کیسے کرنا ہے، یہ بھی کارڈ بن گیا سائنس میں۔ امتحانی کی تیاری ہوتی ہے، اس میں پڑھائی تھوڑی ہوتی ہے۔ اس میں ہم بنیادی طور پہ ریسرچ بیس اسکالرس تو ہم نہیں بنا رہے ہیں، جامعات میں بھی یہ ہو رہا ہے۔ تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جو پوسٹ ڈاک بھی اسکالرس ہیں وہ ریسرچ میں کتنے ہیں۔ کاپی پیسٹ والا ہمارا انداز ہو گیا ہے، کیونکہ شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں ہم ہر چیز میں، انسٹنٹ گریٹیفیکیشن چاہتے ہیں، تو اس لیے ریسرچ ہماری ختم ہو گئی ہے۔ جتنے تعلیمی ادارے ہیں، آپ 98-99% کے بچے کو بلا کے کوئی سوال آپ آئی کیو یا ای کیو کا پوچھیں گے تو وہ بالکل فلیٹ ہو جائے گا، کیونکہ اس نے ایک ٹپیکل پیٹرن پہ پڑھا ہے، ایک میتھڈالوجی ہے ٹیچنگ کی جس کے اوپر انہوں نے پڑھا ہے۔ اس سے ایک بالکل ایسے یہ سمجھیے کہ جیسے گھوڑے یا بیل کے سائڈوں پہ آپ جو ہے وہ باندھ دیتے ہیں، صحیح ڈائریکشن میں چلے، صحیح ڈائریکشن صحیح ہو جائے، تو وہ ویژنری نہیں ہو سکتا گھوڑا یا بیل۔ صحیح ہے۔ تو اس لیے بچے بھی جو ہے کسی چیز کا تقابلی جائزہ لینا ہے یا ریسرچ میں جانا ہے تو وہ ایک لگے بندے جو ہے اصول پہ چل رہے ہیں۔ اسی لیے جب یہ باہر جا کے جہاں پہ یونیورسٹیز میں، جامعات میں انٹرنیشنل لیول پہ کمپیٹ کرنا پڑتا ہے تو بہت کم بچے سٹینڈ آؤٹ کرتے ہیں۔ بالکل بالکل بالکل۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ جیسا کہ فرما رہے تھے کہ
صبح کی نماز کے بعد واک کرنا اور یہ وہ. تو آپ سمجھتے ہیں کہ مذہب جو ہے ہمارا، جیسے اسلام ہے جو زیادہ تر اکثریت کا مذہب ہے، یا دوسرے بھی جو مذاہب ہیں ہمارے، یہ کوئی رول پلے کرتے ہیں انسان کی شخصیت کی؟ بہت رول پلے کرتے ہیں، تمام مذاہب کرتے ہیں، اور دین اسلام تو بہت زیادہ کرتا ہے. جی. کیونکہ قرآن پاک کو اگر ہم صرف ترجمہ اس کا پراپرلی پڑھ لیں تو ہمیں آئیڈیا ہوگا کہ اس میں کچھ چیپٹرز جو ہیں وہ حکمت کے ہیں، جس میں انسان کو صرف بتایا گیا ہے کہ یہ ایسا کرنا ہے آپ نے بس. اور کچھ چیپٹرز جو ہیں وہ سوشل سائنسز کے ہیں، جس میں ہمارا ڈوز اینڈ ڈونٹس کی ڈیمارکیشن ہے، پیرنٹس کے ساتھ کیسے چلنا ہے، یا پیرنٹس نے بچے کو کیسے لے کے چلنا ہے، یا 2 سال تک ایون جو ہے لیکٹیشن پیریڈ مدر کا جو ہے دودھ پلانا ہے ماں نے. اس کے بعد جو ہے ہمارا ہمسائے سے سلوک کیسا ہوگا، یہ تمام سوشل سائنسز میں آتی ہیں. ایون اگر آپ کے گھر کوئی اچھی چیز پک رہی ہے اور ہمسایہ نہیں افورڈ کر سکتا تو یقین کر لیجئے کہ آپ سے سوال ہوگا اگر آپ اس کو نہیں پیش کر رہے. تو یہ تو ہوگا سوشل سائنس. اس میں کریکٹر بلڈنگ ڈوز اینڈ ڈونٹس کی کلیئر ڈیمارکیشن دے دی ہے کہ یہ آپ نے کھانا ہے، یہ نہیں کرنا. بالکل. پیرنٹس بچے دونوں کے فرائض اور حقوق بتا دیے گئے ہیں، بچیوں کے بھی بتا دیے گئے ہیں. یہ تمام چیزیں کریکٹر بلڈنگ کی. پیور سائنسز اپنی جگہ موجود ہیں، جس پہ ریسرچ بہت کم ہوئی ہے. یہ ایک اور جگہ بھی تذکرہ کیا تھا کہ جیسے میں آپ کو مثال دوں کہ جینڈر ایکویٹی پہ بہت بات ہوتی ہے اور اسلام سے اس کو کوریلیٹ کیا جاتا ہے. 23 مرتبہ تذکرہ ہے نساء کا، لیڈیز کا، ویمن کا قرآن پاک میں، اور 23 مرتبہ ذکر ہے رجال کا، جینٹس کا، مین کا. اور اگر ہم اپنی پیدائش کی تخلیق جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے اس کے اوپر غور کر لیں تو 46 کروموسومز سے مل کے ایک مکمل انسان اللہ تعالیٰ تخلیق کرتا ہے. 23 فرام میٹرنل سائڈ اینڈ 23 فرام پیٹرنل سائڈ. تو جینڈر ایکویٹی تو وہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے پیور سائنسز سے. پھر آپ کا 114 صورتوں میں سے میں چند میریکل جو میریکلز ہیں قرآن پاک کے، میتھمیٹیکل میریکلز ہیں، اس میں سے ایک اور کا تذکرہ کر دوں کہ 114 صورتوں میں سے 57ویں صورت کا نام حدید ہے. بالکل. اور حدید کا جو مطلب ہے وہ ہے اسٹیل، آئرن. اب پیور سائنسز ہی یہ بہت بعد میں جو ہے یہ ڈسکور کر سکیں کہ جو اسٹیل ہے وہ اس زمین کا پارٹ نہیں ہے. اور یہی صورت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے اس زمین پر لوہا نازل فرمایا جس سے تم بہت سے فوائد حاصل کرتے ہو. مفہوم میں بیان کر رہا ہوں. جی بالکل. اچھا، اب سینٹر آف دا ارتھ اگر آپ دیکھیں، پیور سائنسز کی طرف آتے ہیں اگین، تو اس میں جو سینٹر آف ارتھ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے 98% اسٹیل اور 2% نکل کوٹنگ کے ساتھ جو ہے وہ بنایا. بالکل. اور 57ویں سورت جو ہے ایگزیکٹ آدھی، بالکل، وہ بھی سورہ حدید ہے. ٹھیک ہے. تو یہ سمجھنے کی تھوڑی سی ضرورت ہے. جی بالکل بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ ماہر نفسیات ہیں، آپ یہ فرمائیے کہ ہمارا لائف سٹائل چینج ہو گیا ہے. ہماری جیسے خوراک ہے، اب یہ جنک فوڈ آ گئے ہیں، یہ پیپسی کولا اور یہ وغیرہ، اس کا بھی انسانی نفسیات پہ بہت اثر پڑتا ہے کیا، خوراک اور لائف سٹائل کا؟ دیکھیے، پوری ایک سائیکالوجی ہے. جی. فوڈ انڈسٹری جو ہے اس کی اپنی ایک سائیکالوجی ہے. اور بہت سے امریکن آتھرز ہیں جو یہ تحریر کرتے ہیں، ماہر نفسیات ہیں، کہ فوڈ ٹیکنالوجیز ایسی ریسیپیز جنک فوڈ میں یوز کر رہے ہیں جس سے آپ دوبارہ گھوم کے ہمارے بچے اس فوڈ کی طرف جاتے ہیں. تو وہ فوڈ ایڈکشن ایک کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کی وجہ سے چونکہ جنک کا مطلب ہی کباڑ ہے. بالکل. تو ہم لوگ جو ہے وہ جنک کو مین فوڈ کے طور پہ لیتے ہیں. ہاں بالکل. اب ایمٹی کیلوریز کا بچوں کو اس لیے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ آپ کو غذائی ضروریات پوری نہیں کر رہے، یہ آپ کو وقتی طور پہ انرجائز کر رہے ہیں. آپ ایکسٹرا چیز یوز کر رہے ہیں، ایکسٹرا آپ فیٹس یوز کر رہے ہیں. لیکن وہ چیز بھی جعلی ہوتا ہے. یہ جو یہاں بن رہا ہے وہ تو کیمیکل ہے، چیز تو استعمال ہی نہیں ہو رہا. تو پیزا وغیرہ میں یہ فراڈ ہے سر. فراڈ. تو اس لیے وہ ایکسٹرا چیزیں پیدا کر کے، چونکہ ریسیپیز ایسی ہوتی ہیں کہ بچوں کو وہ فلیورز جو ہیں اس کی ایڈکشن ہو جاتی ہے. اور ایکسرسائز کچھ بھی نہیں. ایکسرسائز نہیں ہے.
اور اس کے بعد آپ جو سافٹ ڈرنکس یوز کر رہے ہیں، مختلف مشروبات یوز کر رے ہیں، بلیک ہیں یا وائٹ مشروبات ہیں، اس میں اگر ہم یہ 250 ml کا گلاس اگر ہمارے سامنے پڑا ہے تو اس میں تقریباً 6 سے 7 چمچ چینی ہے، 6-7 چمچے چینی کے اتنی کیلوریز موجود ہیں ایک گلاس میں. اور ہم چھوٹے بچوں کو دیکھتے ہیں، اب ایون انفینٹس کو میں نے ماؤں کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے انفینٹس کو فیڈر میں یہ کولاس ڈال کے جو ہے وہ پلا رہی ہیں اور بڑی خوش ہیں اس پہ، اور یہ نہیں سوچ رہی کہ اس کا دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ جتنے کاربونیٹڈ واٹرز ہوتے ہیں یہ ہمارے کیلشیم ریزروز ہڈیوں میں سے ختم کر دیتے ہیں، تو ویٹ بڑھ رہے ہیں، ہڈیاں کمزور ہو رہی ہیں، ہڈیاں کمزور ہو رہی ہیں. بالکل بالکل. اچھا، کچھ پیرنٹس کی اوپر بھی ذمہ داری ہے بہت زیادہ کہ مائیں جو ہیں وہ اب یہ ایزی سمجھتی ہیں کہ بچہ ٹیلی فون کر کے آرڈر کر دے اور وہ کوئی چیز منگوا لے، کیونکہ بچہ دال کھانے کو تیار نہیں ہے، بینگن اور وہ کھانے کو تیار بالکل نہیں ہے. دیکھیے بہت سی خواتین ایسی آپ ہم ملتی ہیں معاشرے میں جو ورکنگ نہیں ہیں، جی، لیکن ایون دین ان کے بچے ڈے کیئر میں جاتے ہیں. جی ہاں بالکل. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ہم کتنے سہل پسند ہو گئے ہیں اور ہمارے پیرنٹس کتنے سہل پسند ہو گئے ہیں جو آج کل کے پیرنٹس ہیں. جی بالکل. ہر چیز انسٹنٹ ہے، ملک فارمولاز انسٹنٹ ہے، جی بالکل ٹھیک ہے، اور اس میں آپ کو کوئی ایکسٹرا محنت نہیں کرنی پڑتی. جنک فوڈ انسٹنٹ ہے، جی 30 منٹس میں آپ کے فوڈ وینڈرز جو ہیں ڈلیور کر دیتے ہیں. بالکل. تو ہر چیز انسٹنٹ ہے، تو پھر ماؤں کو کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر وہ زیادہ ٹائم سوشل میڈیا میں گزرتا ہے. بالکل. اور سوشل میڈیا کے ہم خلاف نہیں ہیں، لیکن اس کا ایبیوز، ایڈکشن، اسکرین ٹائم لمٹ کرنا چاہیے پیرنٹس کو. اس سے یہ ہو رہا ہے کہ پوری قوم جو ہے وہ ایک ہیجان میں جا رہی ہے، ہیجان کا شکار ہے. جی ہیجان کا شکار ہے. اس کا آپ کو سینسیشن اتنی زیادہ اس میں ہوتی ہے، فیک نیوز ہوتی ہیں، فیک نیوز ہے، اور یعنی فحش قسم کا مواد بہت ہوتا ہے. اتنی آفرز ہیں، اتنی آپشنز ہیں سوشل میڈیا کے پاس ہمارے بچوں کو دینے کے لیے کہ وہ ڈیسائیڈ نہیں کر پاتے. اس لیے اسکرولنگ سپیڈ سے لے کے ان کی آپ دیکھیں گے کہ اتنی ڈائیورسیفیکیشن ان کی سوچ میں بھی آ گئی ہے کہ وہ کسی ایک چیز پہ فیصلہ نہیں کر پاتے. اور اس انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کے چکر میں اوور نائٹ ہم چاہتے یہ ہیں کہ جو ایک ہمیں سوشل میڈیا سٹار بچہ یا بچی نظر آ رہی ہے ہم اسی طرح ہو جائیں. تو اس میں ہم پھر امپلسو ڈیسیجنز کرتے ہیں ہمارے بچے، اور وہ امپلسو ڈیسیجنز جو ہیں وہ اکثر جو ہیں وہ غلط ثابت ہوتے ہیں. بالکل غلط ثابت. ابھی جیسے کہ آپ فرما رہے تھے عثمان صاحب کہ ہمارے سوشل میڈیا کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں بے راہ روی کو بھی فروغ ملا ہے، جبکہ اس سے بہت سے پوزیٹیو کام بھی لیے جا سکتے ہیں. ہمارے موبائل اور کمپیوٹر کے اندر دنیا جہان کی لائبریریاں موجود ہیں، جو مرضی آپ پڑھنا چاہیں. لیکن یہ کیا وجہ ہے، آپ بتائیے عثمان صاحب، کہ ہمارے معاشرے میں عدم برداشت بہت بڑھتی جا رہی ہے، اس کی کیا کیسے قابو پایا جا سکتا ہے؟ دیکھیے عدم برداشت کا جو معاملہ ہے اس کو بھی ہم کو ریلیٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم وہی بات ہے کہ آرٹیفیشلزم کی طرف چلے گئے، مصنوعی پنے کی طرف چلے گئے. ہمارے سوشل میڈیا یا دوسرے میڈیاز پہ فلٹر والی تصاویر سے لے کے تمام وہ ایکٹیویٹیز جو ہم پریکٹیکل لائف میں نہیں کرتے وہ پریٹینڈ کرتے ہیں. اور جب ہم اس تصنع میں، اس پریٹینشن میں چلے جاتے ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی عدم برداشت بھی آئے گی. اور ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ آپشنز اتنی زیادہ ہیں. ہم پازیٹیو آسپیکٹس کچھ بچے لیتے بھی ہیں، ایکسیپشنل ہیں جو انٹرنیٹ سے مدد لیتے ہیں اپنی پڑھائی کے سلسلے میں، لیکن وہ بہت کم تعداد ہے. لیکن پوسٹ ٹروتھ ایرا میں جہاں ہم اپنا ایک بیانیہ بنا کے اس کو ہم سچ سمجھ لیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس کو لاگو کیا جائے، یہی سچ ہے. پوسٹ ٹروتھ ایرا میں تو یہی ہوتا ہے. تو یہ سوشل میڈیا کا ایک کمال یہ بھی ہے کہ ہمیں پوسٹ ٹروتھ ایرا میں لے گیا ہے، ڈیلیوژنس میں لے گیا، ہیلوسینیشنس میں لے گیا. ہم پیرانوائڈ ہو جائیں گے اگر آج ہم نے اس کو کنٹرول نہ کیا. تو اس کی میں پھر وہی تذکرہ کروں گا کہ اسکرولنگ سپیڈ آپ دیکھیے بچوں کی کتنی تیزی سے اسکرینز کی جو ہیں وہ چیزیں چینج کر رہے ہیں. آپ اگر کوئی تعلیمی ویڈیو آپ 10 منٹ کی دیتے ہیں تو بہت مشکل ہے کہ وہ دیکھ پائیں بچے یا سن پائیں. ہاں اگر آپ انٹرٹینمنٹ کی 3 منٹ کی ویڈیو دے دیتے ہیں جو ٹوٹل انٹرٹینمنٹ اور ان کے مزاج کی ہے، جس طرح کے آج کل مزاج چل رہے ہیں، تو وہ دیکھ لیں گے. تو اس لیے ہم شارٹ ٹیمپرڈ ہو گئے.
اور شارٹ ٹیمپرڈ جب بھی ہوں گے اس کا آپ کو رویہ جو ہے وہ روڈز کے اوپر روڈ ریجز کی صورت میں بھی نظر آ جائے گا. اندر برداشت ہے. ہلکے سی گاڑی اگر کسی کے ساتھ لگ گئی ہے تو ہم نے یہاں مرڈرز ہوتے بھی دیکھیں, لڑائی جھگڑے ہوتے بھی دیکھیں. وہ پرابلمز جو کسی کا قصور نہیں ہوتا, ایکسیڈنٹ تو ایکسیڈنٹ ہے, حادثہ اسی کو کہتے ہیں. جی بالکل, فریکشن آف سیکنڈس میں ہو جاتا ہے, لیکن ہم قصور نہیں مانتے اپنا. اگر ہے بھی تو نہیں مانتے, بالکل, اور اگر نہیں ہے تو پھر تو ہم تو بھی نہیں مانتے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایسا ہے سامع صاحب کہ ہمارے یہاں انتہا پسندی بہت بڑھتی جا رہی ہے. ہم نے سوشل میڈیا کے ذریعے مذہبی منافرت بہت پھیلا رہے ہیں, علاقائی منافرت بہت ہے, ذات اور اس کا بڑا چکر ہے. اور جبکہ یہی ساری چیزیں جب ہم یورپ جاتے ہیں, امریکہ جاتے ہیں, وہاں بھی یہ سوشل میڈیا سارا کچھ موجود ہے. وہاں تو پوائنٹ آؤٹ ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ انتہا پسند ہے, یہ اسلاموفوبیا کا شکار ہے, یا فلانا. یہاں تو ہر بندہ ایک دوسرے سے جو ہے نا کاٹ کھانے کو پھر. دیکھیے بات یہ ہے, وہی بات ہے کہ تقابلی جائزہ کتنا لیتے ہیں, ویژنری کتنے ہم, کمپیریٹیو سٹڈیز میں کتنا جاتے ہیں. ایک موقف جو ہم نے بچپن سے سن رکھا ہے, اگر ہم پیرنٹس نے ہمیں سکھایا ہے تو ہم ساری عمر اس موقف پہ قائم رہتے ہیں. اچھا ہم پھر سننا بھی نہیں چاہتے. وی ڈونٹ لسن ٹو لرن ایکچولی. ہم سیکھنے کے لیے نہیں سنتے, ہم ریئیکٹ کرنے کے لیے سنتے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں مل کے, ایک ویژنری نہ ہونا, آنکھوں کے آگے ایک سائڈوں پہ پٹی چڑھا کے بالکل ایک اس میں جانا, تقابلی جائزہ نہ ہونا. پھر خالی ذہن جب آپ ہوں گے, یا آپ اتنا ذہنی انتشار کا شکار جب رہیں گے, تو کوئی بھی نیگیٹیوٹی, کوئی بھی منفی اثرات آپ کے ذہن میں فیڈ کرنا بہت آسان ہے. اور یہ بڑے ایزی ٹارگٹس ہوتے ہیں ان لوگوں کے. اور وہ بچے آپ کو بڑے ینگسٹرز ایسے بھی نظر آئیں گے جو بالکل ریجڈ ہو جاتے ہیں, تقابلی اجازہ نہیں لیتے کہ یہ غلط ہے یا صحیح ہے, یہ ریشنل ہے یا نہیں ہے. دین تو ہمارا دین الاسباب ہے, ما فوق الفطرت دین تو نہیں ہے, تو لاجک پہ چلتا ہے. یہی ہے. جی. اور عثمان صاحب آپ یہ دیکھیے کہ جو بچے ہماری تعلیم حاصل کر رہے ہیں, آپ کو مجھ سے زیادہ بہتر پتہ ہے کہ صرف اس سال 10 لاکھ پڑھے لکھے بچے ملک چھوڑ کے چلے گئے, کوئی روزگار نہیں ہے. تو ان کی فرسٹریشن تو نیچرل ہے نا جی. بالکل فرسٹریشن ہے, اپنی جگہ موجود ہے. لیکن اس میں کچھ قصور, تمام قصور حکومتوں کا بھی نہیں ہے. ہم خود بھی غیر فعال شہری جو ہے پیدا کرتے ہیں. میں پھر اگین وہی بات کروں گا کہ ہر چیز کی ایک نیوٹرل یوز ہوتا ہے. جب ایبیوز پہ چلی جائے تو وہ پھر آپ کو نیگیٹیوٹی کی طرف لے کے جاتی. ایک تو ہماری جامعات کتنی ریسرچ میں ہے, دوسرا جو ہے بچے جو ہیں وہ شارٹ ٹیمپرڈ ہو گئے, برداشت نہیں ہے. اچھا باہر جو جانے والے بچے ہیں ملک چھوڑ کے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت ترقی کر گئے. وجہ یہ ہے کہ کرنسی ڈیفنس ہے. ایک بچہ اگر پاؤنڈ سٹرلنگ میں یا ڈالر میں پیسے لے رہا ہے تو وہاں پہ وہ 1000 روپے ہی کما رہا ہے, اور اس کے اگینسٹ بڑی اور جابس کر رہا ہے. یہاں کے انجینئرس, ڈاکٹرس جو وہاں جا کے ریکگنیشن نہیں ہوتی, بڑی اور جابس کرتے ہیں. یہاں پہ نہیں کریں گے. وہاں پہ وہ $1000 کما رہے ہیں, $1200 کما رہے ہیں, یا 600 پاؤنڈ سٹرلنگ کما رہے ہیں. بس یہ ان مہینے کا, ویکلی نہیں ہے, پر آورلی. ابھی میں نے آپ کو اس کی وہ نہیں بتائی. تو بچے فرسٹریشن کا اس لیے شکار ہیں کہ جو دنیا مصنوعی ہمیں اکراس دا اسکرین دکھائی جا رہی ہے وہ چاہتے ہیں, ڈریم ورلڈ, وہ ہیلوسینیشنز ہیں. یہ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن ہے, اور اس میں بڑی ٹیکنیکلی دیکھیے, جو آپ نے ابھی بھی بات کی تھی عدم برداشت کی. بینگ اے سائیکالوجسٹ ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہمارے ایک برین کا چھوٹا سا پارٹ ہے, ایمگڈلا کہتے ہیں اس کو. ایمگڈلا جو ہے, کچھ گیمز ایسی آتی ہیں جو ایمگڈلا کو بالکل سپریس کر دیتی ہیں. جب آپ ایمگڈلا کو ان ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں برین کے ایک چھوٹے سے پارٹ کو, تو آپ بے خوف ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ سوسائڈل بمبر بھی بن سکتے ہیں. بالکل بن سکتے ہیں. آپ کسی کو بھی مار سکتے ہیں, خود کو بھی مار سکتے ہیں. وہ پیتھولوجیکل رینج میں ڈاؤن ہو جاتا ہے, نان فنکشنل ہو جاتا ہے. اگر آپ اس کو ہائپر ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں تو آپ ہیجان میں, انتشار میں مبتلا ہو جائیں گے, آپ انزائٹیز میں چلے جائیں گے. اس کی جو انسٹنکٹ ہے یا جبلت ہے, اس کو آپ پازیٹیو معنوں میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اور نیگیٹو میں بھی. اور نیگیٹو کے چانسز اس وجہ سے زیادہ ہیں کہ کیونکہ یہ بے ربط معاشرہ ہے. اس میں اب ایک اور بات بتائیے ڈاکٹر کہ
ہمارے یہاں ماہرین نہیں پیدا ہو رہے. جیسے ہم ہزاروں مدرسے ہیں, جی جی اس میں بچے پڑھ کے نکلتے ہیں, وہ درس نظامی پڑھ لیتے ہیں, لیکن انہیں ایک یعنی بٹن لگانا نہیں آتا ہے, سوئچ نہیں لگا سکتے. غیر فارش ہے. تو اس سے بھی ایک عجیب صورت بہت زیادہ ہے اس کی. آپ دیکھیں نا, جرمنی نے جو ماڈل انٹروڈیوس کیا تعلیم کا, دے ڈونٹ سیک فار ڈگریز. وہ کہتے ہیں اسکل کتنی ہے آپ کے پاس. اگر آپ کے پاس اسکل ہے تو وہ بچے کو اٹھاتے ہیں, پک کرتے ہیں, اور اس کی ایپٹیٹیوڈ کے حساب سے, اس کی انکلینیشن کس طرف ہے, اس بچے کو اس میں ٹرین کرتے ہیں, اور وہ ایک فعال شہری بنا رہے ہیں. آگے اگر لائف پوری آپ کی سافٹ سکرینز کی ہے, ڈیجیٹل لائف ہے, ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جا رہے ہیں, تو اس میں بھی ایکسپرٹ تو ہونا چاہیے نا. سافٹ ویئر انجینئرس یا سافٹ ویئرس ہم کتنا ایکسپورٹ کر رہے ہیں. ہم سایہ بہت زیادہ کر رہے ہیں, ہم تو بہت کم کر رہے ہیں نا. تو جگہ جگہ آپ کو گلی کونوں میں کمپیوٹر کالجز ملیں گے, لیکن ریسرچ بیس کتنے ہیں, تو دیکھنے کی بات یہ ہے. یا اگر ایک بچہ جو ہے وہ فزکس میں اس نے جو ہے ماسٹری کی ہے, یا پوسٹ ماسٹرز کی طرف جا رہا ہے, تو فزسسٹ تو ایک آدھا ہی پیدا ہوتا ہے پاکستان میں. بالکل بالکل. اسی طرح کیمسٹری میں ہمارے کتنے بچے جو ہیں, یہ تو وہ سبجیکٹس ہیں جو کورس سبجیکٹس ہیں. بنیادی طور پہ وہ تھیریز پڑھ رہے ہیں جو 50 سال 100 سال پہلے انٹروڈیوس کروا دی گئی تھی. بالکل بالکل. تو اس لیے تھوڑا سا اختلاف مجھے ضرور ہے یہاں کے نظام تعلیم سے, کہ انکریج جو جن چیزوں پہ کیا جانا چاہیے بچوں کو, وہ جی پی اے نہیں ہے, مارکس نہیں ہے. بالکل بالکل. ان کو انکریج اس چیز پہ کیا جانا چاہیے کہ اس سے آپ کتنی اختراع کر سکتے ہیں, ڈائیورسفیکیشن اس سے کتنی کر سکتے ہیں. اس چیز پہ اگر آپ مائل کریں گے تو پھر آپ کے انجینئرس. اور اب آپ ایک مثال اور دوں گا لاسٹ میں, کہ جتنی ہماری ٹیکسٹ بکس ہیں میڈیسن کی, اس میں صرف ہمارے ایک ڈاکٹر, شاید میں نام پڑھ سکا ہوں, ڈیوڈسن پرنسپلز آف میڈیسن میں, وہ وسیم جعفری صاحب کے آغا خان. ہمسایہ ملک کے بہت سارے ڈاکٹرز کے نام اس بک میں ہیں. تو یہ چیز بھی شو کرتی ہے کہ ہم نظام تعلیم کس طرف لے کے جا رہے ہیں. اور وہی بات کہ اکیڈمی مافیا, صحیح بات ہے. تو ایک اسپیسیفک بریڈ ہم تیار کر رہے ہیں جو آنے والے دور میں شاید جو ہے ایک بڑی عجیب سی, آپ کہہ لیجئے کہ اس کی ایک اپروچ ہوگی جو شاید کسی سے بھی برداشت نہ ہو, نہ ان سے خود ہوگی, نہ پیرنٹس سے, نہ معاشرے سے. جی عثمان صاحب, ایک اور پرابلم یہ ہے کہ جو ہمارا سلیبس ہے اور جو کریکولم ہے وہ میچ ہی نہیں کرتا ایک دوسرے کے ساتھ. جو انگلش میڈیم میں پڑھ رہا ہے یا اس میں, اور ایک ٹاٹ پہ جو پڑھ رہا ہے, اس کو یونیفارمٹی نہیں ہے. اور اس میں یعنی پراپر کمپٹیشن پھر کیسے پیدا ہوگا جب ایک اس میں وہی ہے, ایکسیپشنز ہیں. ٹاٹ والے اسکول کے ایکسیپشنز بعض دفعہ بچے کر جاتے ہیں, لیکن وہ ایکسٹرا جینیس ہیں, سیپینس کہلاتے ہیں. اور ان کو بعض دفعہ فیسیلیٹیشن کے باوجود, بالکل بہت بڑے بڑے کالجز ہیں جو انگریز دور سے چل رہے ہیں, لیکن اس میں بھی آپ کو بڑے گوفس نظر آئیں گے. بالکل بالکل. تو کمپٹیشن تو کبھی بھی اس لیے نہیں رہے گا کہ آپ کی یونیفارمٹی سلیبس کی کبھی بھی نہیں آئی. ہاں بالکل نہیں ہو سکتا, صحیح بات ہے. اچھا ڈاکٹر, ایک اور بات بتائیے عثمان صاحب, کہ ہمارا جو مذہب ہے وہ ہمیں اعتدال کا راستہ سکھاتا ہے, اور آپ کے یہاں نفسیات میں فارگیونیس کا بڑا ایک کانسیپٹ بتایا جاتا ہے, لیکن یہ ہمارے یہاں دونوں چیزیں نہیں پیدا ہو رہی. اس کی کیا وجہ ہے؟ ہم ایک دوسرے کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہیں. سر انتقام وہ بالکل ہے. دیکھیے, پہلے جو ہے ہم قرآن پاک میں ہمیشہ پڑھتے آئے ہیں, پڑھایا بھی جاتا رہا صدیوں سے, جب سے مقدس کتاب جو ہے آئی ہے اس دنیا میں, لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, شکر کرو گے اور دوں گا. اب ماڈرن سائنسز کہتی ہیں, مائنڈ سائنسز, سائیکولوجیکل سائنسز کہتی ہیں ایٹیٹیوڈ فار گریٹیٹیوڈ. جی, کہ اگر آپ یہ رکھیں گے ذہن میں کہ میرے پاس آج کیا نعمتیں ہیں, تو یہ میرے آج کے لیے کافی ہیں, اور آئی شوڈ بی تھینک فل فار دس. اب لائک اگر میں صبح اٹھ گیا ہوں, زندہ اٹھ گیا ہوں, ہنستا مسکراتا اٹھا ہوں, اور اپنے تمام پیاروں کو بھی ارد گرد دیکھ رہا ہوں, تو یہ شکر کرنے والی چیز ہے. مذہب یہی کہہ رہا ہے, سائنس اب بتا رہی ہے. ٹھیک ہے. اور حضور پاک کی زندگی ہمارے سامنے, سیرت مبارکہ ان کی, کہ انہوں نے کیسا سلوک کیا, ان کے ساتھ جن لوگوں نے برا سلوک کیا تھا
انہوں نے ان کو معاف ان کو بھی معاف کیا. فرشتوں کے روح الامین صاحب کے آنے کے بعد بھی انہوں نے کہا نہیں یہ کام نہیں کرنا. بالکل. تو طائف کا معاملہ سب کے سامنے ہے. تو ہم اس لیے نہ دین سیکھنا چاہتے ہیں نہ دنیا سیکھنا چاہتے ہیں. باہر کے ملک میں ہارن بجانا بری بات ہے. یہاں بچے مسلسل ہارن پہ ہاتھ رکھتے ہیں. یہ ہیجان کی کیفیت ہے, ایب نارمیلٹی ہے. ڈرائیونگ میں آپ کو اس معاشرے کی ایب نارمل بیہیویئرس کی بہت ساری مثالیں آج آپ ابزرو کیجئے گا, آج اس کا مشاہدہ کیجئے گا. جب آپ ڈرائیو کر کے گھر جائیں تو آپ راستے میں اسی سے مشاہدہ کر لیجئے گا کہ ہم کس قدر افراتفری اور انتشار کا شکار ہیں کہ ہم ڈرائیونگ کس طرح کرتے ہیں. صحیح بات. اچھا عثمان صاحب ایک اور بات بتائیے, ہمارے ہاں ایک طبقاتی فرق بڑا پایا جاتا ہے. ابھی ہمارے گورنمنٹ کالج کے کچھ پروفیسر صاحبان آئے تھے, ان سے میں نے کہا جی کہ جو لڑکیاں ہیں وہ برانڈیڈ کپڑے پہن کے آ جاتی ہیں اور ایک ڈرائیور کی لڑکی ہے جو میرٹ پہ آئی ہے, اب وہ افورڈ نہیں کر سکتی, تو ایک طبقاتی فرق پیدا ہوتا ہے. اس کا ایک بڑا اچھا نتیجہ نکلا. 2-3 جو پروفیسر آئے انہوں نے جا کے اپنی یونیورسٹی میں شور مچایا اور وہاں کی وائس چانسلر نے بڑی مہربانی کی کہ انہوں نے آرڈر جاری کیا ہے کہ اب کوئی بندہ جو ہے وہ پھٹی ہوئی جینس پہن کے نہیں آئے گا, کوئی لڑکی جو ہے وہ بہت ایکسپینسو کپڑے پہن کے نہیں آئے گی, ایک سوبر قسم کے دوپٹہ وغیرہ یہ وہ. تو یہ بھی ایک بہت ضروری چیز ہے. سر یہ بہت بڑا آپ کا آئی وڈ سے تھینکس ٹو یو کہ آپ نے ایک بہت بڑا کنٹریبیوٹنگ فیکٹر جس کو کنٹریبیوشن آپ نے پیدا کی ہے اس معاشرے کے سدھار کے لیے. اور یہ جو وائڈننگ گیپ ہے ہمارا اپر اینڈ لوور کلاس کا, اس کو کم کرنا بھلے نہ ہم کر سکیں لیکن ہماری انفرادی سطح پہ کوشش, جیسے آپ نے 1 ایکٹ آف کائنڈنس کیا, اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے وہاں 300 یا 400 یا 500 اسٹوڈنٹس جو ہیں, مطلب دل آزاری بھی, دل آزاری جو ہے یہ ایک بہت بری چیز ہے. اس کو گیس لائٹنگ کہتے ہیں اور یہ ہمارے معاشرے میں بہت بڑھ گئی ہے کہ آپ اتنی گیس لائٹنگ کرتے ہیں اور اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ جو شخصیت کی اپنی نمو ہے یا اس کا ٹیلنٹ ہے اور وہ تو ختم ہوتا ہی ہوتا ہے. لیکن اس قسم کے جیسے طبقاتی فرق جیسے آپ بتا رہے ہیں, اسے ایک ٹائم یہ آتا ہے کہ اس انسان کو اپنی ایگزسٹنس پہ وجود پہ شک ہونے لگتا ہے کہ میں ہوں یا نہیں ہوں. بالکل. تو یہ گیس لائٹنگ ہے اور یہ طبقاتی فرق والے جو معاشرے ہیں ان میں بہت زیادہ ہوتی ہے. بالکل صحیح بات ہے. اچھا ایک بتائیے عثمان صاحب کہ آج کل تعلیمی اداروں تک پہ نشہ پہنچ گیا ہے. ہم نے بہت بڑی بڑی یونیورسٹیز میں یہاں دیکھا لڑکیاں اور لڑکے آئس کا نشہ کر رہے ہیں. اس کا کیا, کون ذمہ دار ہے؟ کیا وہ اساتذہ ذمہ دار ہیں, انتظامیہ ذمہ دار ہے, کون اس کا ذمہ دار ہے؟ اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو پیرنٹس ذمہ دار ہیں. پیرنٹس سے شروع ہوتی بات. پیرنٹس سے شروع ہوتی ہے. جو ہاسٹلیٹ بچے یا بچیاں آتی ہیں, زیادہ تر آپ کو ہاسٹلیٹ بچے بچیوں میں نظر آئے گا اور وہاں سے وبا پھر پورے تعلیمی ادارے میں پھیلتی ہے. اب ایک بچہ یا بچی جو ایک مضافاتی علاقے سے لاہور میں یا کراچی میں یا اسلام آباد میں پہنچے ہیں یا پہنچی ہے بچی, اس کو زندگی کا ایک نیا رخ ملتا ہے ہاسٹل میں آ کے. یہاں بڑے شہروں میں وہ ایک گلیمر ہے, ان کے لیے ایک ڈریم ورلڈ ہے. اور اس میں پھر جب وہ ہاسٹل میں رہ کے ان کو کوئی چیز گائیڈ لائن نہیں ہوتی پراپر, کیونکہ ایج ایسی ہوتی ہے 18 20 22 سال کی, اس میں انسان بڑی تیزی سے بھٹکتا ہے اور یہ چیزیں اپنی طرف برائی کا پھیلاؤ بہت زیادہ ہوتا ہے نا, تو یہ بڑی جلدی اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں. اور پھر ڈسٹریکٹرز اگین سوشل میڈیا پہ آپشنز بہت ہیں. اب اس کا جو ازملال ہے, یہ انتشار ہے, کہیں نہ کہیں تو نکلے گا. جی. اب اس مصنوعی اس میں نے انسٹاگرام پہ اگر یا میں نے کسی سوشل ویب سائٹ پہ کوئی بہت بڑی تصویر دیکھ لی اپنے کسی جاننے والے کی, بہت اعلیٰ کپڑوں میں جیسے آپ نے بتایا, کوئی نفیس سوٹ پہن رکھا, اس نے زیب تن کر رکھا ہے, میں نہیں افورڈ کر سکتا, میں ہاسٹلیٹ بھی ہوں, تو کہیں نہ کہیں تو احساس محرومی آئے گا. تو اس میں بعض بچے تو جو ہے وہ ایکسل کرتے ہیں, لیونگ ود دا ریسورسز, اپنے ریسورس میں رہتے ہوئے وہ ایکسل کر جاتے ہیں, ٹارگٹس اپنے اچیو کر لیتے ہیں. لیکن 80-90% جو بچے ہیں وہ پھر نیگیٹیوٹی کی طرف چلے جاتے ہیں. انہیں کہیں نہ کہیں امان چاہیے اس ذہن کو کام ڈاؤن کرنے کے لیے. اور پھر اس کام ڈاؤن کرنے کے لیے جو آپشنز دی جاتے ہیں وہ سبسٹنس یوز ہے, جس میں آئس بھی شامل ہے. تو انتظامیہ تو ہے لیکن پیرنٹس بھی ہیں, انفرادی سطح پہ بھی اجتماعی سطح پہ بھی ہم موجود ہیں. ٹھیک ہے. اچھا عثمان صاحب, ہمارا کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے, آخر میں میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے اسٹوڈنٹس کو
طلباء و طالبات کو کوئی میسیج دیں، خاص طور پہ ذہنی سکون کے حوالے سے آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ میں اسٹوڈنٹس کو یہ کہنا چاہوں گا کہ جو چیز ہم اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہ مصنوعی ہے، اور جو ہم انفارمیشن انٹرنیٹ سے لے رہے ہیں وہ انفارمیشن ہے، خبر ہو سکتی ہے، مستند علوم نہیں ہو سکتے۔ اس خبر کی بنیاد پہ کسی کو غلط یا صحیح کہنا اور اس مصنوعی دور میں اس مصنوعی چیزوں کو دیکھ کے ان نیسیسری کمپٹیشن پیدا کرنا یہ معاشرتی بگاڑ کی نشانی ہے۔ نمبر 2، اس کو ختم کیجیے، اپنے ذہن سے نکال دیجیے، تحقیق کرنی چاہیے جو آپ اس کی کریڈیبلٹی کو دیکھ۔ ہاں جی۔ دوسرا جو ہے، والدین سے بھی میری ریکویسٹ رہے گی کہ اپنا فیملی بانڈ سٹرونگ کرے بچوں کے ساتھ، اور بچوں کو میں ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے پیرنٹس سے فیملی بانڈ سٹرونگ کریں، یہ چیزوں کا ایک وقت مقرر کریں۔ اگر یہ اسکرین ایڈکشن 20 گھنٹوں کی ہے تو پھر آپ کو وقت نہیں ملے گا ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے خواتین و حضرات، آپ محمد اسامہ عثمانی صاحب کی گفتگو سن رہے تھے۔ ماہر نفسیات ہیں اور طلباء و طالبات کو انہوں نے بڑی اچھی گائیڈنس پیش کی ہے۔ خاص طور پہ انہوں نے والدین کو بھی اصرار کیا ہے کہ وہ اپنے بچوں پہ پراپر توجہ دیں۔ اساتذہ کرام کے لیے بھی ان کی یہی درخواست ہے کہ آپ اس اعلیٰ روایات کو ریوائیو کریں جو ہمارے معاشرے کا حصہ تھیں۔ بہت شکریہ عثمان صاحب، آپ تشریف لائے۔ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ ہارون عباسی کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔